محبت دیکھیے کہ جسے ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین، خاتم النبیین فرما رہا ہے کہ جو سب سے آخر میں آنے والے ہیں اس کے لیے جو مہینہ منتخب کیا وہ ربیع الاول ہے، اسے پہلی بہار کہہ رہا ہے۔ جو سب سے آخر آنے والا ہے اسے پہلی بہار کہہ رہا ہے کہ نگاہ خدا میں آخر پہ آنے والا پہلی بہار بن کے آ رہا ہے۔ یہ اس کی محبت کا اظہار ہے۔ مختصر یہ کہ جب وہ آہد کی منزل پہ ہوتا ہے تو وہ محبوب ہوتا ہے، اور احمد جو حضور کا نام ہے یہ منزل محب پہ ہوتا ہے۔ احمد محبت کرنے والا، آہد جس سے محبت کی جا رہی ہے۔ اور دیکھیے آہد اور احمد میں فاصلہ بہت کم ہے، صرف ایک میم کو درمیان میں رکھا گیا۔ آہد وہ آہد، یہ احمد، فاصلہ بہت کم ہے، مگر احمد محب ہے، آہد محبوب ہے۔ اسی طرح جب وہ ذات خدا منزل محمود پہ ہوتی ہے تو وہ عاشق ہوتا ہے، اور حضور منزل محمد پہ ہوتے ہیں تو معشوق ہوتے ہیں۔ اللہ عاشق، محمد معشوق، احمد محب، آہد محبوب۔ یہی وجہ ہے کہ کبھی ذات خدا اپنے عشق کا تذکرہ یوں کرتا ہے کہ والضحیٰ، چہرہ پاک کا ذکر ہو رہا ہے۔ عشق دیکھیے، واللیل اذا سجا، زلفان عنبرین کا ذکر ہو رہا ہے۔ کبھی فرمایا قد نرا تقلب وجہک فی السماء، اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، جب آپ نے اپنا چہرہ مبارک آسمان کی طرف اٹھایا تو خدا تکتے ہی رہ گئے۔ نرا مضارع کا صیغہ ہے، وہ تکتا ہی رہ گیا۔ کبھی فرمایا کہ لوگوں ما زاغ البصر وما طغى، حضور کی آنکھوں کا ذکر کر رہا ہے۔ کبھی شفتین کہہ کے حضور کے لبہ مبارک کا ذکر کر رہا ہے، کبھی زبان مبارک کا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، کہ زبان تو مصطفیٰ کی ہے مگر بولتا خدا ہے۔ کبھی ہاتھوں کا ذکر کر رہا ہے کہ ید اللہ فوق ایدیہم، کبھی سینہ مبارک کا ذکر کر رہا ہے،
अलम नशरह लक सदरक, कभी पुश्त मुबारक का जिक्र कुरान में कर रहा है। ववदाना अनका विज़रक अल्लज़ी अनकद ज़हरक, कभी तलवा है मुबारक का जिक्र कर रहा है। व अंता हिल्लुम बिहाज़ल बालद, जो माशूक का यूं तज़किरा करे उसे खुदा कहते हैं, उसे खुदा कहते हैं। आज हजूर के जिक्र करने के लिए दलीलें मांगी जाती हैं। जिक्र हजूर का दलील मांगी जाती है। जहां मोहब्बत और इश्क हो वहां दलील नहीं होती। जो सहाबा कराम हजूर से इश्क करते थे तो बुखारी शरीफ में ये अहादीस मुबारका हैं कि हजूर लुआबे दहन फेंकते। सहाबा कराम लुआबे दहन को, बलगम मुबारक को ज़मीन पर नहीं जाने देते, हाथों में ले लेते थे। फिर दीवारों पे नहीं, अपने चेहरे का गाज़ा बना लेते थे। बताया जाए क्या खुदा ने कहा है? क्या मुस्तफ़ा ने कहा है? न खुदा ने कहा न मुस्तफ़ा ने कहा। वो सोचें जो कहते हैं हम तो वही करेंगे जो खुदा कहता है या मुस्तफ़ा कहता है। इसकी मंजिल पे न खुदा कहता है न मुस्तफ़ा कहता है। वो सहाबा कराम जिनके दिल के मुफ्ती ने कहा हो यार का लुआब ज़मीन पर जाए, ये आशिकों को गवारा ही नहीं है। और यूं जिक्र कर रहा है। और कभी इश्क में जब कमाल पे आता है खुदा तो अपना जिक्र, अल्लाह अपना जिक्र एक तरफ करके सामने हजूर को ले आता है। कुरान में बड़े मकामात हैं, सिर्फ एक बता रहा हूँ, वक्त नहीं है। ये सूरह तौबा की आयत नंबर 62 है, 62 वर्स नंबर। वल्लाहु व रसूलुहु, और अल्लाह और उसका रसूल, दो हस्तियों का जिक्र है। एक खुदा है, दूसरा मुस्तफा है। दो हस्तियों का जिक्र। आगे अपना जिक्र छोड़कर कहता है ऐ अहक को ज्यादा हकदार है नहीं कहा। वाहिद के रंग में बात है, मुफरद शक्ल में है ये बात। अरबी अदब जानने वाले ये समझते हैं बात तो अपनी भी की, यार की भी की। आगे कहता है अहक को बोल हो रहा है, अहक को ज्यादा हकदार है ये रसूल, क्योंकि बोल अल्लाह रहा है। ये रसूल ज्यादा हकदार है। ऐ युर्दू हो, फिर वाहिद की ज़मीर लाया अल्लाह पाक। अगर समझ ना आए तो कहता है वाहिद की ज़मीर ला के कह रहा हूं। ऐ युर्दू हो, इसी मोहम्मद को राजी कर लेते। ये कुरान का सलूक बयान है। अल्लाह यूं बोलता है, अपना भी जिक्र किया, साथ यार का जिक्र किया। कहा सिर्फ मेरा जिक्र ना किया करो, मेरे साथ मेरे यार को मिला के बयान किया करो। और आगे अपना जिक्र छोड़ रहा है। अहक को ज्यादा हकदार है नहीं, तर्जमे का जिम्मेदार हूं। ज्यादा हकदार है ऐ युर्दू हो, कि इसे राजी करते। और ये जान लेते
کہ جو محمد کی رضا ہے وہی خدا کی رضا ہے. آگے فرمایا ان کانوا مومنین، اگر یہ صاحب ایمان ہوتے، یہ اللہ فرما رہا ہے، اگر یہ صاحب ایمان ہوتے تو اتنی معرفت ضرور ایمان دیتا کہ جو اللہ کی رضا ہے وہ مصطفیٰ کی رضا ہے، اور جو مصطفیٰ کی رضا ہے وہی خدا کی رضا ہے. اور یہ ذکر مبارک کر رہا ہے. ہم تو اسی نسبت کے مارے ہوئے لوگ ہیں کہ جس نسبت کو خدا اجاگر کر رہا ہے. صحابہ یاد رکھیں، وہی قرآن جہاں مصطفیٰ کی بات کرتا ہے وہاں مصطفیٰ کی اولاد کی بات کرتا ہے. قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى. اولاد کا ذکر ہے. ہمیں کہتے ہیں آپ اونٹنیاں اور اونٹ بھی جلوس میں لے آتے ہیں. اونٹنیاں اور اونٹ جلوس میں لے آتے ہیں، اپنے بھی کہتے ہیں پرائے بھی کہتے ہیں. ہم کہتے ہیں کہ ہم تو نسبت کے مارے ہوئے لوگ ہیں. اونٹ اور اونٹنیاں اس لیے لاتے ہیں کہ ہمارے مصطفیٰ نے ان پہ سواری کی ہے. حضور کی اونٹنی جس کا نام قصوہ ہے، حضور اس پر بیٹھا کرتے تھے. نبی قصوہ اونٹنی پر بیٹھا کرتے تھے. ہم نبی کی یاد میں اونٹنیاں لاتے ہیں تاکہ یاد تازہ ہو. تو جب اونٹنیاں لاتے ہیں اس لیے کہ اس پر نبی بیٹھا ہے، تو بھلا جس نبی پر حسن و حسین بیٹھے ہوں پھر ان کی شان کا عالم کیا ہوگا. نسبت کے مارے ہوئے لوگ ہیں، نسبت کے مارے ہوئے لوگ ہیں. ہم کیا اونٹنی پر نبی بیٹھا ہے، نبی پر حسن و حسین بیٹھے ہیں، اس لیے ہم ان کا ذکر خیر ساتھ کرتے ہیں. وہ اتنا بھی نہیں جانتے کہ صحابہ کرام کا مقام کیا ہے. اتنی بڑی بات کہ حضور کے دور میں حضور کی صحبت میں بیٹھنے والے، حضور کی سنگت میں بیٹھنے والے، حضور کی مسجد میں بیٹھنے والے، حضور کی سانس کے ساتھ سانس لینے والے، حضور کے شانوں سے شانے ملا کے بیٹھنے والے. تو جو شانے ملا کے بیٹھیں وہ تو محترم ہوں، تو جو شانوں پہ بیٹھیں وہ محترم کیوں نہ ہو. ہاں، جو شانوں سے شانے ملا کے بیٹھیں یقیناً وہ محترم ہیں. تو جو شانوں پہ بیٹھیں وہ محترم کیوں نہیں ہیں. ہم تو نسبت کے مارے ہوئے لوگ ہیں. خوشی کے دن حضور کے گھر میں دف بج رہا ہے، حضور کے گھر میں دف بج رہا ہے اور حضور سماعت فرما رہے ہیں. حضرت ابوبکر صدیق نے دیکھا کہ حضور چادر اوڑھ کے لیٹے ہوئے ہیں، سمجھا کہ شاید آرام کر رہے ہیں، تو اس مغنیہ کو روکا کہ حضور بھی موجود ہوں اور تو دف بجا کے گا رہی ہے. جواب مغنیہ نے نہیں دیا، مصطفیٰ نے دیا.
توجہ ہے نا؟ جواب مغنیہ نے نہیں دیا، مصطفیٰ نے دیا. کہا ابو بکر تجھے پتہ نہیں ہر قوم کی عید ہوتی ہے، آج ہماری عید ہے. ان پڑھ لوگ جن کا مطالعہ وسیع نہیں وہ کہتے ہیں ڈھول بجاتے ہیں، ڈھول بجاتے ہیں. اسی دف جس گھر میں وحی الہی آتی ہے، جس گھر میں نبی رہتا ہے، نبی دف سنتا ہے، اس کی موسیقیت کو سن رہا ہے. اسی دف کی امپرووڈ صورت ڈھول ہے. ہم اس لیے خوشی کے دن ڈھول بجاتے ہیں تاکہ دنیا دیکھے کہ محمد کی خوشی منا رہے ہیں. کوئی ڈھول بجانے والوں نے کوئی علمی تقریریں کرنی ہوتی، ان کے پاس ڈھول ہے انہوں نے وہی بجانا ہے. جس کے پاس موٹر سائیکل ہے اس نے وہی لانا، جس کے پاس کار ہے اس نے وہی لانی، جس کے پاس جو کچھ ہے توتیاں نگارے بھی ہیں اس نے تو وہی لانے ہیں. ہاں، ہر ایک نے اپنی خوشی کا اظہار کرنا ہے. نعت خانوں نے نعت پیش کرنی ہے، علماء نے خطاب کرنا ہے، ہر ایک نے اپنی حیثیت کے مطابق. کہتے ہیں جی ڈھول بھی حرام. وہ دف حضور کو منع کریں کہ دف کیوں سنا ہے، وہ ڈھول کی بات ہی تو ہے اور کیا. صرف یہی ہے کہ اس کا ایک حصہ خالی تھا، بعد میں امپروو ہو کے وہ حصہ بھی بھر دیا گیا، ترقی ہوئی. کیا قرآن مجید جو آج ترجموں کے ساتھ حاشیوں کے ساتھ موجود ہے کیا حضور کے دور میں ایسے تھا؟ نہیں تھا. مگر اصل تھی پتھروں پہ، کاغذوں پہ، لکڑیوں پہ، ہڈیوں پہ اصل تھی، مگر شکل وقت کے ساتھ ساتھ بدلتی رہی. آج ترجمے ہیں، حاشیے ہیں، تفسیریں ہیں، کتنی تفسیریں ہیں، اصل وہی ہے، شکل بدل گئی. اصل وہی دف ہے، شکل بدل کے ڈھول بن گئی ہے. تو اپنے ڈھول کے لیے ڈھول نہ بجائیں تو کیا کریں؟ ہاں، کہتے ہیں توتیاں نگارے بجاتے ہیں. انہیں وہ حدیث بھول جاتی ہے کہ جب حضور اپنے صحابہ کرام کے لشکر کے ساتھ جا رہے ہیں، ایک غالباً چرواہا تھا، اس نے دیکھا کہ ایک لشکر آ رہا ہے اور ان کے آگے آگے محمد مصطفیٰ آ رہے ہیں. اس کے پاس بانسری تھی، بانسری چرواہوں کے پاس ہوتی ہے بانسری. تو اس نے بانسری بجانی شروع کر دی. چونکہ نبی کا مقام بہت اعلیٰ ہوتا ہے، اس کے لیے جائز چیزیں بھی ایک منزل پہ ناجائز ہو جاتی ہیں. حضور نے بانسری نہ سنی، صحابہ کرام سن رہے ہیں، صحابہ کرام سن رہے ہیں. حضور نے کانوں میں انگلیاں ڈال لی، حضور نہیں سن رہے، صحابہ کرام سن رہے ہیں. حضور نے پوچھا وہ بانسری کی آواز بند ہو گئی ہے؟ یہ جملہ بتا رہا ہے کہ صحابہ سن رہے ہیں، صحابہ کرام سن رہے ہیں. اگر یہ حرام ہوتی تو بتانے والے نے حرام کہا ہوتا. صحابہ کرام کی جرت کیا کہ حرام کام کو وہ سنتے رہے. نہیں، صحابہ کا مقام اور ہے، مصطفیٰ کا مقام اور ہے. تو یہ توتیاں نگارے اسی کی تو صورت ہے. ہر کوئی اپنے اپنے حال میں یہ خوشیاں منا رہا ہے اور ہمیں یہ خوشیاں منانی چاہیے تاکہ دنیا دیکھے کہ امت اپنے نبی کی آمد پر خوشیاں منا رہی ہے. اللہ پاک سمجھنے کی توفیق